ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के इब्तदाई दिनों के अंदर यूएई के सदर ने सऊदी अरब को, कुवैत को, कतर को, बहरीन को एक खसूसी तौर के ऊपर पैगाम भेजा था और सऊदी अरब की तरफ से वहाँ से इनकार के बाद सूरत हाल यकसर आपको तब्दील नजर आई। और फिर आपने ये भी खबर सुनी कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के दौरान ही यूएई का विजिट किया। ये एक अलग डिबेट है कि यूएई इस विजिट की फिलहाल तरदीद कर रहा है, लेकिन भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजिट के बाद असल जो इत्तेहाद और पस पर्दा जो कहानियां हैं वो अब सामने आ चुकी हैं। ब्लूमबर्ग ने इस हवाले से बड़ी तफसीली खबर शाया की है जो हमने आपके सामने रखनी है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि क्या चाबहार फिर से ईरान भारत को देने जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए खबर कितनी मानी रखती है, परेशान कौन है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और वीलॉग के आखिर में हम बात करेंगे रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, गो के यूक्रेन ने इसका रद्दमल भी दिया है। ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर आज के इस वीलॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख 16 मई 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपके सामने ब्लूमबर्ग की खबर को सामने रखता हूँ। इसके अहम नुकात उर्दू में आपके साथ शेयर करते हैं जो कि 15 मई 2026 यानी कल के दिन हमारे सामने आते हैं। इस रिपोर्ट के अहम नुकात क्या थे, बताते ये हैं कि एक तफसीली रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अंदर शाया हुई है जिसमें अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के आगाज़ के फ़ौरन बाद यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से ज़ाती राब्ते किए ताकि ईरान के खिलाफ एक मुश्तरका फ़ौजी जवाब और इलाकाई इत्तेहाद को तश्कील दिया जा सके। ताहम ये कोशिश नाकाम रहती है। कैसे, इसके अहम नुकात मज़ीद इस खबर के अंदर क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शेख मोहम्मद बिन जैद ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत बहरीन, कुवैत, कतर और दीगर खलीजी रहनुमाओं से फ़ोन कॉल्स पर राब्ते किए। इन राबतों का मकसद ईरान के हमलों के जवाब में मुश्तरका कार्रवाई था। मोहम्मद बिन जैद ने अपने हम मनसबों को याद दिलाया कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि GCC 1981 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के ख़तरात के पेश नज़र कायम की गई थी। यानी जो GCC इत्तेहाद है, यूएई के सदर इन ममालिक को ये कह रहे हैं कि मैं आपको याद ये करवाता चलूँ कि 1981 में जो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, ये तो बेसिकली हमने ईरान के ख़िलाफ़ बनाया था और अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। उनका ख्याल था कि खलीजी ममालिक को एक ब्लॉक की सूरत में ईरान का मुकाबला करना चाहिए और अमरीका और इसराइल के साथ ताउन करना चाहिए। तमाम राबते किए गए। ममालिक ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन ने मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यूएई मायूस हो गया। ये कोशिशें फरवरी 2026 में अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी के इब्तदाई दिनों में की गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने ईरान के जवाब में खुद भी महदूद कार्रवाइयाँ की, लेकिन इलाकाई सतह पर वसी इत्तेहाद बनाने में नाकाम रहा। ये रिपोर्ट खलीज फारस में मौजूद इख्तलाफात को जाहिर करती है। सऊदी अरब और कतर समेत कई ममालिक ने एहतियात का रवैया इख्तियार किया और बरह रास्त फ़ौजी तसादुम से गुरेज किया, जबकि यूएई ने ज़्यादा फ़आल और अमरीका इसराइल के करीब का मौक़िफ़ अपनाया। ये बातें की जा रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो इख्तलाफात हमारे सामने पहले थे, लेकिन यूएई ने दोबारा इसको बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन किस अंदाज में की। सऊदी अरब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि मैं आपको याद ये करवाता चलूँ कि देखिए कि GCC हमने किस बात के ऊपर बनाई थी, उसका नज़रिया क्या था, उसको इम्प्लीमेंट करने का अब वक्त आ गया है। लेकिन ये जो आखिरी कोशिश यूएई की तरफ से सऊदी अरब को अपने साथ मिलाने की गई थी, इसमें बताया यह जा रहा है ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने, कुवैत ने, कतर ने और बहरीन ने इसके ऊपर इनकार कर दिया और यूएई को यह अब लगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर या खलीजी ममालिक मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो लिहाजा अब मुझे अपने जो इत्तेहाद हैं वो दोबारा से इनका असर-ए-नौ जायज़ा लेना पड़ेगा। और हमने देखा कि ओपेक से, ओपेक प्लस से यूएई फौरी तौर के पर निकलता भी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ये खबर सामने आती है कि उन्होंने यूएई का दौरा किया, फिर उन्होंने तरदीद कर दी यूएई की तरफ से, लेकिन फिर भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी वो जाते हैं और वहाँ पर जाकर दिफाई नोयत के जो मायदे हैं, MOUs हैं, वो साइन होते हैं। अब इसके ऊपर दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया, ये BBC उर्दू इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, हमने बहुत सी कल चीज़ों के ऊपर कवर किया था। यूएई और भारत का ये जो विजिट हो रहा है नरेंद्र मोदी का, इसके अंदर क्या चीज़ें मुमकिन तौर के ऊपर हो सकती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें होगी हैं। 1 से 2 चीज़ों का इजाफा हुआ है, या उसके ऊपर मज़ीद खुलकर वजाहत आ गई है, उसके ऊपर भी हम आपके सामने बात कर लेते हैं। तो ये पस मंज़र मैंने आपको समझाना था कि इस पस मंज़र इसके अंदर ये हुआ, जिसके बाद यूएई एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब जो खबर हमारे सामने आ रही है यूएई और भारत के दरमियान जो क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसके अंदर मज़ीद क्या इजाफा हुआ है। इसमें बताया यह जा रहा है कि यूएई, इसराइल और भारत के दरमियान दिफाई, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और माशी ताउन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये एक गैर रस्मी तस्वीराती अलायंस की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जो ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से उभरती हुई ब्लॉक्स को तवाज़ुन करने की कोशिश लगता है। ताहम यह अभी तक रस्मी फ़ौजी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि कवी पार्टनरशिप है।
اسرائیل یو اے ای کے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں، بالخصوص ابراہم اکارڈ کے بعد۔ ایران کی جنگ کے دوران اسرائیل نے یو اے ای کو آئرن ڈوم سسٹم بھی فراہم کیا۔ بھارت اسرائیل کے دفاعی تعلقات پہلے ہی مضبوط ہیں، ہتھیاروں کی خریداری، ٹیکنالوجی اور اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے۔ اور یو اے ای کی مایوسی کس حوالے سے ہے؟ جب اس نے خلیجی ممالک سعودی، قطر وغیرہ سے ایران کے خلاف اتحاد کی کوشش کی تو اسے انکار ملا۔ یہ نقطہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی آلریڈی رکھ چکا ہوں۔ اور بھارت کے سارے منظرنامے کے اوپر نقطہ نظر کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے خلاف توازن، توانائی کی سیکیورٹی، یو اے ای سے تیل اور گیس اور انسداد دہشت گردی۔ اچھا، یہ جو تیل کی جو بات کی جا رہی ہے نا، اس حوالے سے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ذخیرہ کرنے کی بات بھی سامنے آئی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پہلے یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ جو بھارت کے وزیر اعظم اور یو اے ای کے صدر کے درمیان کس قسم کے ایگریمنٹس دونوں ریاستوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں نے فریم ورک فور تصویراتی ڈیفنس پارٹنرشپ پر اتفاق کیا۔ اس کے تحت دفاع میں صنعتی تعاون، جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی، مشترکہ فوجی مشقیں، بحری سلامتی، سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر توجہ دی گئی۔ اب آ جائیے مین نقطے کے اوپر، توانائی کے شعبے میں بڑا اقدام ہوا ہے۔ ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی ATNOC بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں 30 ملین بیرل خام تیل ذخیرہ کرے گی۔ بحران کی صورت میں بھارت کو ترجیحی رسائی ملے گی۔ انڈین آئل کارپوریشن IOCL اور ATNOC کے درمیان طویل المدتی LPG سپلائی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس سے بھارت کے توانائی کی طلب کو مستحکم اور سستی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ یو اے کی طرف سے بھارت میں $5 بلین تقریباً 42,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا، جو انفراسٹرکچر، بینکنگ اور دیگر کلیدی شعبوں میں ہوگی۔ یہ دورہ بھارت یو اے ای تصویراتی پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں پر لے کر جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود سیپا معاہدے کے تحت دو طرفہ تجارت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو یو اے ای اور بھارت کے درمیان اس وزٹ سے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر جو انرجی سیکٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر 2025 میں جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی نوعیت کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا، اس میں بھی ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کی جائے گی تو پاکستان جو سعودی عرب کی فورسز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی فورسز کی سعودی عرب کو نیڈ ہے، سعودی عرب سے پاکستان کو کیا نیڈ ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، بحران کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو سعودی عرب پاکستان کی انرجی سیکٹر کے اندر جو سپلائی چین ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دے گا۔ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے جو چیلنجز آ رہے ہوں گے، سعودی عرب اس بات کو یقینی بنائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اب نئے ہرمز کی بندش کے دوران بھی ریڈ سی سے وہاں سے پاکستان کے لیے سپلائی چین آتی رہی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر یہ ضرور گیس کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے ایک ہجانی کیفیت وہاں پر آپ کو نظر آئے گو کہ وہاں پر قیمتوں کا اضافہ نہیں ہوا، اب آ کر ہوا جہاں کہ اپوزیشن شور مچا رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر سپلائی چین کا خاصا ایک مسئلہ وہاں پر پیدا ہوا، گیس کے حوالے سے ہوا۔ تو یہ یو اے ای اور انڈیا، یہ جو ابھی اس کے اندر ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای بھارت کی سپلائی چین انرجی سیکٹر کے حوالے سے، تیل اور گیس کے حوالے سے اس کو کم نہیں ہونے دے گا، اس کو پورا رکھے گا اور سستے داموں بھارت کو جو ہے وہ گیس فراہم کرتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے یا کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو اسے سب سے زیادہ جو بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ بھارت کے پاس ایک کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ تقریباً 29 سے 30 دن کا وہ ذخیرہ رکھ سکتا ہے آئل کا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اتنے زیادہ دنوں کا جو ذخیرہ ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان نے اس کیپیسٹی کو کبھی بنایا ہی نہیں ہے۔ اب آ کر شاید خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے پاس آلریڈی کیپیسٹی ہے کہ وہ 29 سے 30 دن کا کم از کم جو آئل کا ذخیرہ ہے وہ اپنے پاس تصویراتی پوائنٹ آف ویو سے اس کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک منفرد ہے یو اے ای اور بھارت کے حوالے سے، اور یہ بالکل ہو بہو ایسی ہی ہے جیسے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بھی ہے۔ یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آ جائیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی برکس کے تناظر میں وہاں پر دلی کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر ایک تنازع بھی کھڑا ہو گیا، اور بھارت کو ایک یہ کم از کم سبکی کا سامنا ہوا کہ بھارت کے سرزمین کے اندر برکس کا جو مشترکہ ایک اعلامیہ تھا وہ نہیں نکل سکا، کیونکہ ایران یہ چاہ رہا تھا کہ تمام ممالک ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کریں۔ یو اے ای اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان لفظی تکرار بھی ہوئی، جس کے بعد ایک صدارتی لیول کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا، مشترکہ ممالک کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت کی سرزمین کے اوپر اور بھی بہت سی
باتیں کی ہیں, بالخصوص چابہار کے حوالے سے باتیں کی ہیں, انڈیا ایران کے تعلقات کے حوالے سے باتیں کی ہیں, وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے برکس خارجہ وزراء کے اجلاس کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چابہار پورٹ کو بھارت اور ایران کے درمیان تعاون کی ایک اہم علامت قرار دیا. انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اس اسٹریٹجک پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کو اور کام کو جاری رکھیں. اس کی مزید تفصیلات یہ ہیں کہ چابہار پورٹ بھارت اور ایران کے تعاون کی علامت ہے. اراغچی نے کہا کہ چابہار پورٹ ایران اور بھارت کے درمیان تعاون کی ایک بڑی علامت ہے. ہم خوش ہیں کہ بھارتیوں نے اس پورٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے تسلیم کیا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس پورٹ کی ترقی میں کچھ سست روی آئی ہے, لیکن مجھے یقین ہے یہ پورٹ مکمل طور پر ترقی پا جائے گی. یہ رپورٹ بھارت کے لیے وسیع ایشیا, قفقاز اور پھر یورپ تک رسائی کا سنہرا دروازہ بنے گا. اسی طرح یورپی ممالک, وسیع ایشیا کے ممالک اور دیگر کے لیے بھی یہ بھارتی سمندر تک رسائی کا ذریعہ بھی بنے گا. ایرانی وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ یہ ایک بہت اسٹریٹجک پورٹ ہے جو ہمارے بھارت کے اور خطے کے بہت سے دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے اہم ہے. مجھے امید ہے کہ بھارت اس کام کو جاری رکھیں گے تاکہ پورٹ مکمل طور پر ترقی یافتہ ہو اور بھارت سمیت آس پاس کے ممالک کی مفادات کی خدمت کر سکیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھل سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ خبریں میں سامنے پڑھ لوں, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ 1 سے 2 اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد کے اوپر کمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے برکس خارجہ وزراء کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر بھارت کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھل کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے. یہ ملاقات 14 مئی 2026 کو نئی دلی میں ہوتی ہے, اور جہاں پر دونوں فریقوں نے ایران اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور سیاسی, معاشی, تجارت, ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے, اور مغربی ایشیا میں جاری تناؤ, جنگ اور عدم استحکام کے مسائل پر تفصیلی گفتگو بھی کی ہے. دونوں نے علاقائی استحکام, سلامتی اور بحرانوں کو روکنے کی ضرورت پر زور بھی دیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے, پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے اب اس کے اندر بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھیے پاکستان نے ایران کے لیے کیا کچھ کیا, ایران کے اوپر جو جاری جنگ تھی اس کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور پھر ایک اجیت ڈوبھل کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ جا کر ملاقات کر رہے ہیں جو کہ کھلے عام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر کس قسم کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایسے میں ایران دوبارہ سے چابہار کی پیشکش بھارت کو کر رہا ہے, اجیت ڈوبھل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ ایران پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر سے زیادتی کر رہا ہے. یہ میرا اور آپ کا یا ہم معاملات کو اس اینگل سے دیکھتے ہوں گے, لیکن ریاستی سطح کے اوپر پاکستان کے فیصلہ ساز نہ اس لینس سے دیکھتے ہیں, نہ ایران اس لینس سے دیکھتا ہے, نہ ہی بھارت اس لینس سے دیکھتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں. حال ہی میں ایک جو پکچر ہے, غالباً آپ میں سے بہت سے دوستوں نے دیکھی ہوگی, وہ بہت وائرل ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک یوکرینی فوجی ہے, اس نے ایک ہتھیار اٹھایا ہوا ہے, وہ مین پیڈز ہے, جس سے زیر زمین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو یا کسی ڈرون کو مارنے کے لیے یا کسی جہاز کو بھی عطا کے نشانہ بنانے کے لیے ایک لانچر ہوتا ہے. FN-16 یہ چائنا کا بیسیکلی ہتھیار ہے, مین پیڈز ہے FN-16. یہ ایک یوکرینی فوجی نے اٹھایا ہوا ہے. اب آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ رشیا کے اور چائنا کے تعلقات کس قسم کے ہیں, لیکن چائنا کے جو ہتھیار ہیں وہ یوکرینی فوجیوں کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں. لیکن کیسے پہنچے ہیں, کس نے پہنچائے ہیں؟ تو ظاہر ہے جو جیو پولیٹیکل جو کھیل ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا بے رحمانہ ہوتا ہے. اس کے اندر ہر ملک نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے ملتا ہے. ایران کا بھارت کو لے کر نقطہ نظر یہ ہے کہ ایران اس لینس سے بھارت کو نہیں دیکھتا جس لینس سے پاکستان بھارت کو دیکھتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جو پاکستان جس لینس سے افغانستان کو دیکھتا ہے اس لینس سے چائنا بھی افغانستان کو نہیں دیکھتا. دونوں کے لینس, دونوں کے دیکھنے کے زاویے الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں. چائنا افغانستان کو سرمایہ کاری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے, تھوڑے بہت اختلافات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, لیکن زیادہ نہیں ہے, اس حد تک نہیں ہے جتنے پاکستان کو ہیں. اب پاکستان کا ہمیشہ سے چائنا سے ہی معاملہ رہتا ہے کہ بھئی آپ بھی اسی لینس سے افغانستان کو دیکھیں, جو مسائل ہمیں ہیں آپ بھی اسی طرح بیہیو کریں افغانستان کے ساتھ, لیکن چائنا نہیں کرتا ہے. اب اسی طرح ایران جو ہے وہ بھی بھارت کو ایسے نہیں کرتا. ایران کا نقطہ نظر بھارت کو لے کر یہ ہے کہ پابندیوں کے باوجود بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے تو چند ایک ممالک نے کیا ہے, تو بھارت ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے. گولڈ مارکیٹ ایران کے اندر ہے, وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر بھارتیوں کا اثر و رسوخ آپ کو نظر آتا ہے. چابہار ابھی زیادہ شدید پابندیاں لگیں امریکہ کی طرف سے تو پیچھے ہٹے, لیکن اس کے باوجود آئل اینڈ گیس یہ چیزیں بھارت جو ہے وہ ایران سے لیتا رہا. تو ایران کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پابندیوں کے دوران بھی ہم سے بھارت جو ہے وہ تجارت کرتا رہا. اس کے مقابلے میں اور ملک, یعنی کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان پابندیوں سے زیادہ محتاط رہا. وہ ہمارے ساتھ تجارت اس طرح کھل کر نہیں کرتا ہے جیسے کہ بھارت ہمارے ساتھ کرتا رہا. تو ایران کا نقطہ نظر یا زاویہ بھارت کو دیکھنے کا ایک علیحدہ ہے, بھارت کا ایران کو دیکھنے
دیکھنے کا ایک علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ایران کو دیکھنے کا علیحدہ ہے، پاکستان کا بھارت کو دیکھنے کا علیحدہ ہے۔ ہر ملک اپنے مفادات کے معاملات کے اوپر چلتا ہے، لیکن ہاں البتہ معاملات بگڑتے کہاں سے ہیں؟ چابہار کے اوپر اگر دوبارہ سے ایران اور بھارت کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو معاملات یہاں سے بگڑتے ہیں، یا پاکستان کو کنسرن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی سرزمین پر ایسے عناصر نہ ہو جو ہماری سرزمین کے اندر آ سکے، کیونکہ چابہار سے پاکستان کے سرحد سے کوئی اتنا زیادہ فاصلہ بنتا نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ جو عناصر ہیں آپ ضرور تجارت کیجئے، لیکن کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کلبھوشن یادیو ہماری سرزمین کے اوپر آیا ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہ ہو۔ باقی ہر کسی کا حق ہے کہ وہ تجارت کس سے کرے، افغانستان کا بھی حق ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارت کرے، لیکن مسئلہ وہاں پر پیش آئے گا جب افغانستان کی سرزمین کو بھارت استعمال کر کے پاکستان کے اندر اپنے مصنوعی مقاصد کی تکمیل کرے گا، یا پھر ایران کی سرزمین کو استعمال کر کے کرے گا۔ تو ہمارا گلہ شکوہ، ہمارا کنسرن ایران سے بھی بنے گا اور افغانستان سے بھی بنے گا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ ایک پرنسپل اصول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھارت کی سرزمین کے اندر موجود تھے تو بھارت کا ایک جو بحری جہاز ہے وہ بھی ڈوب گیا، اس کے اوپر نامعلوم جو میزائل ہیں، ڈرون ہیں، ان کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور بھارت نے اس کے اوپر احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کروایا کہ سول ملاحوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے، اور عملے کو عمان نے ریسکیو تو کر لیا، لیکن بھارت کا یہ جو جہاز ہے یہ ڈوب گیا۔ اب اس کو کس نے نشانہ بنایا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اپنا ہرمز کون کنٹرول کر رہا ہے اور وہاں پر صورتحال آپ کو کیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی اٹ سیلف ایک پیغام بھی ہے۔ دوسرے سائڈ کے اوپر رشیا اور یوکرین کے معاملے کے اوپر آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں، تو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہیں کہ کیف پر روسی حملہ ہوا ہے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر جنگ کے دوران سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے۔ 13 سے 14 مئی کے دوران روس نے 1500 سے زائد ڈرون اور 56 میزائل داغے ہیں، اور کم از کم 24 افراد جان سے گئے ہیں، باشمول 3 بچے بھی اس کے اندر نشانہ بنے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ایک رہائشی 9 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کا ایک حصہ بھی گر گیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے متاثرہ مقام کا دورہ بھی کیا ہے اور روس کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کا جواب بھی یوکرین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یوکرین نے روس کے ریازان آئل ریفائنری روس کی بڑی ریفائنریوں میں سے یہ ایک ہے، اس سمیت متعدد فوجی اور توانائی اہداف پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ ریفائنری میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور دھواں اڑتا دیکھا گیا۔ یوکرین نے 23 فوجی اہداف پر کامیاب حملوں کا دعویٰ کیا ہے، اور ریازان میں نقصانات کی اطلاعات کیا ہیں کہ ریازان شہر میں یوکرینی ڈرون حملوں سے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، باشمول ایک بچہ، متعدد زخمی ہوئے ہیں اور 2 رہائشی عمارتیں اور صنعتی مقامات بھی متاثر ہوئے ہیں، یہ یوکرین دعویٰ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں ہیں جو تجزیے کی بنیاد کے اوپر بین الاقوامی جریدوں کے اندر جو خبریں شائع ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔